अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि वस्हाबि अजमाइन व इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस्सरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.8 है, यानी सूरह बकरा का 8वां लेसन। इसका थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 4। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, जिसमें हम उर्दू के साथ साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देखेंगे। उसके बाद कमेंट्री, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। वल्लज़ीना का रूट वर्ड है अलिफ लाम लाम ज़ाल या से, और तर्जुमा है और जो या वो लोग, इंग्लिश में कहेंगे दोज़ हु। नेक्स्ट लाइन युमिनूना, रूट वर्ड अलीफ मीम नून से है, लफ्ज़ी तर्जुमा है जो ईमान लाते हैं, इंग्लिश में कहेंगे बिलीव। नेक्स्ट देखें बिमा, कॉम्बिनेशन है बाज़ेर बी और माँ का, और इसका रूट वर्ड है बा मीम अलीफ से, तर्जुमा है इस पर जो, इंग्लिश में कहेंगे इन वॉट। नेक्स्ट लाइन उन्ज़िला, रूट वर्ड है नून ज़ा लाम से, तर्जुमा है नाजिल की गई, उतारी गई, इंग्लिश में कहेंगे इज़ सेंट डाउन। इलई का कॉम्बिनेशन है इला और का। इला के माने टू या टूवर्ड्स के होते हैं, का सेकंड पर्सन सिंगुलर को कहते हैं, जैसे इंग्लिश में यू है। दोनों को कंबाइन करते हैं तो माने होते हैं तुम पर। और इला का रूट वर्ड है अलीफ लाम या से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को इंग्लिश में कहेंगे टू यू और ऑन यू। नेक्स्ट लाइन देखें वमा, कॉम्बिनेशन है वाव ज़बर वा और माँ का। वा के माने तो और के हैं, माँ के माने हैं जो, और इसका रूट वर्ड है मीम अलिफ से, दोनों को कंबाइन करते हैं तो इंग्लिश में कहेंगे एन वॉट, उर्दू में और जो के होते हैं। उन ज़िला, रूट वर्ड नून ज़ा लाम से, माने नाजिल की गई या उतारी गई, इंग्लिश में इज सेंट डाउन और रिवील्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन देखें मिन, रूट वर्ड मीम नून से है, इसका उर्दू तर्जुमा है से, इंग्लिश में फ्रॉम। क़ब्ली का कॉम्बिनेशन है क़ब्ल या क़ब्ली का, कंबाइन करते हैं तो क़ब्ली का पढ़ेंगे। क़ब्ल के माने क़ब्ल पहले, दो भी होते हैं, और इसका रूट वर्ड क़ौफ़ बा लाम से है, का जैसा भी आपको बताया गया सेकेंड पर्सन सिंगुलर के लिए, जैसा उर्दू में तुम कहते हैं, इंग्लिश में यू कहते हैं। दोनों को कंबाइन करते हैं तो उर्दू में पढ़ेंगे तुम से पहले, इंग्लिश में कहेंगे बिफोर यू। यहाँ देखें वबिल आखिर, कॉम्बिनेशन है वाव ज़बर वा बाज़ेर बी अल और आखिरा का। वाव ज़बर वा के माने तो और के हैं, बाज़ेर बी के माने से या साथ के होते हैं, अल तो इंग्लिश में द के इक्वलेंट होता है आर्टिकल द। आखिरा के माने हैं आखिरत, यानी हियर आफ्टर, पिछली ज़िंदगी। इन चारों को कंबाइन करते हैं तो इंग्लिश में पढ़ेंगे एंड इन द हियर आफ्टर, और उर्दू में कहेंगे और आखिरत का या आखिरत पर, और इसका रूट वर्ड अलीफ खा रा से है। नेक्स्ट लाइन देखिए हुम, उर्दू में ट्रांसलेशन होता है वो, और इंग्लिश में दे। लास्ट लाइन देखें युक़िनूना, इसका रूट वर्ड है या क़ौफ़ नून से, उर्दू तर्जुमा है यकीन रखते हैं, इंग्लिश में कहेंगे फर्मली बिलीव। अब कंबाइन करते हैं सारे वर्ड्स को। वल्लज़ीना के माने हैं और वो लोग, युमिनूना जो ईमान लाते हैं, बिमा उन्ज़िला इलैका इस पर जो तुम पर उतारी गई, वमा उन्ज़िला और जो उतारी गई, मिन क़ब्लिका तुमसे पहले, व बिल आखिरती और आखिरत का, हुम युक़िनून वो यकीन रखते हैं। मुकम्मल आयत का तर्जुमा इस तरह से होगा, और वो लोग जो ईमान लाते हैं इस पर जो उतारी गई तुम पर और जो उतारी गई तुमसे पहले, और वो आखिरत का यकीन रखते हैं, इंग्लिश में कहेंगे दोज़ हु बिलीव इन वॉट इज़ रिवील्ड ऑन यू एंड वॉट इज़ रिवील्ड बिफोर यू एंड दे फर्मली बिलीव ऑन द हियर आफ्टर। मुत्तक़ीन की सिफ़ात बयान की गई है इस आयत में। इस आयत को दो हिस्सों में स्प्लिट करके इसकी मज़ीद तशरीह और तफसीर करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और वो लोग जो ईमान लाते हैं इस पर जो उतारी गई तुम पर और जो उतारी गई तुमसे पहले। यह है चौथी सिफ़त मुत्तक़ीन की। याद रखें 3 सिफ़ात हम इसकी पिछली आयत में पढ़ चुके हैं।
آگے کا حصہ ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اب تفسیر بیان کرتے ہیں اس آیت کی، یعنی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتاری گئی تم پر اور جو اتاری گئی تم سے پہلے۔ اب فوکس کرتے ہیں یہ ورڈ پر، یعنی انزلہ، نزول یعنی بلند جگہ سے نیچے اترنا۔ لفظ نزول سے انزلہ ہے، یعنی کوئی بلند جگہ سے کوئی چیز نیچے آ رہی ہے، ڈسینڈ ہو رہی ہے، تو اس کو انزلہ کہتے ہیں۔ جیسے سورہ فرقان آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا۔ ایک اور مثال دیکھیں آگے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے کتاب اور ترازو عدل بھی بھیجی، یعنی میزان کو اتارنے کی بات ہو رہی ہے، عدل انصاف کو اتارنے کی بات ہو رہی ہے۔ آخری آیت دیکھیں اس سلائیڈ پر، قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، ہم نے تم پر پوشاک اتاری جو تمہاری شرمگاہیں ڈھانکتی ہیں، اور آرائش کے کپڑے بھی۔ یعنی ان تینوں ایگزامپلس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انزلہ کوئی چیز ڈسینڈ کرنے کو، نیچے بھیجنے کو، اتارنے کو کہتے ہیں۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں اس ورڈ کی۔ اس ورڈ میں پھر دو قسم کے ورژنس ہوتے ہیں، انزال اور تنزیل۔ انزال کے معنی ہے دفعتاً اتارنے، انزال دفعتاً اتارنے کو کہتے ہیں، یعنی ایک سنگل اٹیمپٹ میں کوئی چیز کو اتارتے ہیں تو انزال کہتے ہیں۔ تنزیل یعنی رفتہ رفتہ، جز و جز اتارنے کو کہتے ہیں، یعنی گریجولی، اسٹیج بائی اسٹیج، ملٹیپل اٹیمپٹس میں کوئی چیز اتاری جاتی ہے تو تنزیل کہا جاتا ہے۔ قرآن میں دونوں قسم کے الفاظ قرآن کے نازل ہونے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جیسے سورہ قدر آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی سنگل اٹیمپٹ میں ساری کتاب، مکمل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ اس کے یہ معنی ہوں گے۔ سورہ بروج کی آیتیں دیکھیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ قرآن ہے بڑی شان والا لوح محفوظ میں لکھا ہوا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا، یعنی قرآن کمپلیٹ بک کی شکل میں لوح محفوظ میں پہلے سے ہی تھا، ریکارڈڈ تھا، پوری کتاب دفعتاً ایک وقت میں اتاری گئی۔ یہ معنی ہوتے ہیں اگر یہ دونوں آیتوں کو کنٹینیوٹی میں ہم دیکھتے ہیں۔ آگے دیکھیں، نحنو نزلنا علیک القرآن تنزیلا، سورہ دہر آیت نمبر 23 ہے، بے شک ہم نے قرآن بے شک ہم نے ہی آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا اتارا ہے۔ سورہ دہر کی یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن گریجولی نازل ہوا، ملٹیپل اٹیمپٹس میں نازل ہوا۔ آگے کی بھی آیت دیکھیں، تنزیل من رب العالمین، وہ پروردگار عالم کا نازل کیا ہوا ہے۔ یہاں بھی لفظ تنزیل استعمال ہوا ہے۔ یہ سلائیڈ میں جو دو آیتیں بتائی جا رہی ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن گریجولی نازل ہوا ہے۔ پچھلے سلائیڈ میں جو آیتیں بتائی گئی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن سنگل اٹیمپٹ میں نازل ہوا ہے۔ اس کے معنی اور اس کے معنی کو کمبائن کرتے ہیں، اور مفسرین کا یہ قول ہے کہ قرآن ایک ہی اٹیمپٹ میں دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر میں دیا گیا، وحی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے تک جب جیسی سچویشن کریٹ ہوتی، اس کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے ایک پرٹیکولر آیت یا آیتیں، ملٹیپل آیتیں دوبارہ ریویل کی جاتی، دوبارہ آپ پر نازل کی جاتی ایز اے ریویژن، تاکہ اس موقع کے لحاظ سے ان آیتوں کے معنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاگو کریں۔ مزید تفصیل اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے دیکھیں، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لائے، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتاری گئی تم پر اور جو اتاری گئی تم سے پہلے کی، ہم یہاں تفسیر دیکھ رہے ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لائے، مگر موجودہ زمانے میں جو پیغمبروں کے صحیفے، تورات، انجیل اور زبور ہیں سب مسخ شدہ ہیں، یعنی جتنے بھی پچھلی کتابیں آج موجود ہیں وہ کنٹامنیٹڈ ہیں، ٹرو فارم میں نہیں موجود ہیں، وہ اپنی پیورٹی کو نہیں مینٹین کرتے ہیں۔ ایک ایسا بھی زمانہ گزرا ہے کہ بت پرست بادشاہوں نے یعنی آئیڈل ورشپرس جو تھے کنگز میں، وہ لوگوں نے تورات اور دیگر صحف کے تمام نسخوں کو جلا دیا،
کیونکہ اللہ کی کتابیں اللہ واحد کی تعلیم دیتی ہوئی آئی ہیں، اسی لیے بت پرست بادشاہوں نے وہ کتابوں کو، اس کے اصلی نسخوں کو، والیومز کو جلا دیا۔ لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حجر آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ نصیحت یعنی قرآن اتاری ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ تا قیامت محفوظ رہے گی، اس کو کوئی چینج نہیں کر پائے گا، کوئی اس کو کنٹامنیٹ نہیں کر پائے گا، بدل نہیں پائے گا، یہ محفوظ رہے گی اور قیامت تک بندوں کی رہنمائی کا کام انجام دیتی رہے گی۔ جو لوگ انسان کی رہنمائی کے لیے آسمانی وحی کے قائل ہی نہیں بلکہ اپنی عقل کو ہی اپنی رہنمائی کے لیے کافی سمجھتے ہیں، وہ قرآنی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یعنی انسانوں میں ایسے بھی انسان ہیں جو کسی آسمانی ریویلیشن یعنی اللہ کی طرف سے کوئی پیغام کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، اللہ کی طرف سے گائیڈنس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، تو ایسے لوگ قرآن کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جیسا سورہ بقرہ آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، یعنی بنی اسرائیل کو جب کہا گیا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، یعنی ان کو تورات دی گئی تھی، اس کو مضبوطی سے پکڑو یعنی اس پر قائم رہو، یہ حکم جب ہوا، اور سنو یعنی اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام تھے ان کے بیچ، ان کا حکم سنو جب کہا گیا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور مانیں گے نہیں، یعنی ہم نے تو سن لیا، ہم نے تو دیکھ لیا کہ تورات اتاری گئی ہے، تورات دی گئی ہے، لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ یعنی ان کی ضد اور شرارت ایسی تھی کہ وہ اللہ کے صحیفوں کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اسی کو مانتے ہیں جو ہم پر اترا ہے، اور اسے نہیں مانتے ہیں جو اس کے سوا ہے، حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرنے والی ہے جو کچھ ان کے پاس ہے۔ یعنی جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ قرآن پر ایمان لاؤ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم پچھلی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے پچھلی کتابوں کو بھی نہیں مانا، ان کے ساتھ بھی انہوں نے تمسخر کیا، مذاق کیا۔ متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم اور ہر پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ تو بنی اسرائیل کا عمل تھا، لیکن جو بندے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے خوف رکھتے ہیں، ان کی صفت ہے، یہ ان کی کوالٹی ہے کہ اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں، ہر پیغام کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے کہ اپنے مطلب کی باتوں پر تو ایمان لے آئیں مگر اپنے مفادات سے متصادم باتوں کو رد کر دیں۔ یعنی ایک متقی انسان، ایک گاڈ فیئرنگ انسان ایسا نہیں کرتا کہ اس میں جو فائدہ دکھا جن باتوں میں وہ ایکسیپٹ کر لے، اور جو باتیں اس کے بینیفٹس کو کنٹراڈکٹ کریں اس کو ریجیکٹ کر دیں، ایسا کوئی مومن بندہ، متقی بندہ نہیں کر سکتا۔ ایسے کردار کے حامل افراد کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ یہ بھی بنی اسرائیل کی صفت تھی کہ جو ان کو بینیفیشل دکھا وہ ایکسیپٹ کرتے تھے، جو ان کو دنیاوی نقصان پہنچانے والی ایسی کوئی آیت نظر آتی تو اس کو رد کر دیتے تھے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لائے۔ آخرت کی زندگی کو صرف مان لینا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ یقین ضروری ہے۔ جب یقین پختہ ہوتا ہے تو عقل، دل اور ارادے کو مسخر کر لیتا ہے، انسان اس کے خلاف کچھ سوچ سکتا ہے اور نہ کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی صرف مان لینا ہی کافی نہیں بلکہ یقین کے ساتھ اللہ کے حکم کو، اللہ کی کتابوں کو ہم ماننا چاہیے۔ جب یقین پختہ ہوتا ہے تب ہم اس کو اپنے عمل میں بھی لا سکتے ہیں، اس کے خلاف کچھ کام کرنے کی ہم سوچ نہیں سکتے، ڈیویٹ نہیں ہوتے عملاً اور عقیدتاً۔ جب روز جزا کے ساتھ کسی کا علم و یقین اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو عمل کے راستے پر قدم اٹھانے سے پہلے وہ ان نتائج کا اندازہ لگا لیتا ہے جو اس پر مرتب ہونے والے ہیں۔ یعنی جب ہم کو اللہ کی ذات پر، اللہ کی کتابوں پر یقین ہو گیا، ایمان ہو گیا، تو ہم اپنی زندگی میں جو بھی قدم اٹھاتے ہیں، جو بھی اعمال کرتے ہیں، اس کے کانسیکوینسز کو ہم پہلے سوچ لیتے ہیں کہ اگر ہم برے اعمال کریں گے تو ہمارا نتیجہ برا ہوگا، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمارا نتیجہ بھی اچھا ہوگا۔ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں، تمام پیغمبران اسلام باہم مربوط ہیں، یعنی سارے پروفٹس جو ہیں
وہ انٹر کنیکٹڈ ہے، یعنی وہ لوگ جو میسیج لائے ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہے، یعنی سارے پیغمبران اسلام ایک ہی میسیج لائے، وہ ہے اللہ کی وحدانیت، اور اس کے ساتھ انسان کے اعمال کو سدھارنے کا حکم آیا، اور سارے انسانوں کو ہر دور میں یہ وارننگ دی گئی کہ انہیں اپنے حساب کتاب کے لیے تیار ہونا ہے، لہٰذا ایمان سب پر ہونا چاہیے، یعنی سارے پیغمبران اسلام پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں ان تمام پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، چونکہ تمام کے تمام ایک ہی سورس کی طرف سے آئے ہیں، یعنی اللہ کی ذات کی طرف سے آئے ہیں۔ آخرت اور روز جزا پر یقین سے انسان میں بقا و دوام کا تصور قائم ہو جاتا ہے، یعنی آخرت پر اگر ہم ایمان رکھتے ہیں، حساب کتاب کے دن پر اگر ہم یقین رکھتے ہیں تو ہم کو ایک ایٹرنل لائف کا تصور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، حیات ابدی یعنی ایٹرنل لائف، یعنی ہمیشہ کی زندگی کا تصور انسان کو ذمہ دار اور اس کی زندگی کو بامقصد بناتا ہے، یعنی جب ہم کو یہ یقین ہو جائے کہ ہم مر جانے والے نہیں ہیں ہمیشہ کے لیے، بلکہ مر کے بعد دوبارہ اٹھنے والے ہیں، ہم کو حساب کتاب دینا ہے، ہم کو سزا جزا اپنے اعمال کے حساب سے فیس کرنا ہے، تب ہماری زندگی بامقصد ہو جاتی ہے، میننگ فل ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔